बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताज मोहम्मद जान और आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़। आज की ताज़ा तरीन ख़बरें और उन पर मेरा तज्ज़िया। सबसे पहले मरियम नवाज़ की हुकूमत में दबंग एंट्री, उन्होंने 1 माह की वार्निंग दी है। किसको दी है, किस मकसद के लिए दी है, इस पर बात करेंगे। अब पंजाब में शहबाज स्पीड ख़त्म, उसकी जगह मरियम स्पीड शुरू हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा कौमी असम्बली का आज पहला इजलास हुआ है, हंगामा खेज़ इजलास। इसमें क्या कुछ हुआ, इस पर बात करेंगे। फिर हमारा अगला मौजू होगा पंजाब हुकूमत की तर्जमान उज़्मा बुखारी, उन्होंने नौजवानों को तमीज़ सिखाने का ज़िम्मा ले लिया है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर IMF को जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है, होम्योपैथी ख़त लिखा है, इस पर बड़ा वावेला हो रहा है। ये असल में है क्या और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस है, क्या कम्प्लिकेशंस हैं और ये क्या अपना रंग दिखाएगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा PSL के मैचेस के हवाले से मैंने पिछले अपने एक वीलॉग में बताया था कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जाते जाते पाबंदी लगा गए हैं कि जो स्टेडियम्स हैं जहाँ पे मैच हो रहे हैं वहाँ पे तमाशाइयों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अब इसको तब्दील किया गया है, इस ऐलान को, इस फ़ैसले को। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। ख़बरों की तफसील में जाने से पहले आपसे दस्तबस्ता अर्ज़ गुजारिश कि हमारा ये चैनल बी वॉच सच के साथ खड़ा है, हम सच को प्रमोट कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दें, सच के साथ खड़े हों। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के इस अमल को यकीनी बनाएं कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब चलते हैं जी ख़बरों की तफसील की जानिब। मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज़ जो है ना, उन्होंने अपनी दबंग एंट्री कर दी है और उन्होंने 1 माह की वार्निंग दी है। किसको दी है, ये कुछ तफसील इसकी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मेडिसिन की होम डिलीवरी जो है ना, अद्वियात की होम डिलीवरी, ये उन्होंने कहा जी कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इसी तरह हेल्थ कार्ड जो है उसके हवाले से उन्होंने बताया जी कि इसकी हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, रीडिज़ाइन कर रहे हैं इसको और बहुत जल्द जो है ना ये भी नाफिज हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अद्वियात की फराहमी जो है तमाम अस्पतालों का जो आउटडोर पेशेंट की वो एक एंट्री होती है अस्पतालों में, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तमाम दवाइयाँ जो है ना मरीज़ों को फराहम की जाएंगी। और इसके अलावा कुछ और बड़े दबंग किस्म के इकदाम जो है ना उन्होंने शुरू किए हैं, बड़ी अच्छी बात है। 1 माह की वार्निंग के हवाले से जो ना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने पंजाब भर के जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें वार्निंग दी है। उन्हें कहा है जी कि सिर्फ 1 महीना है आपके पास, 1 महीने के अंदर अंदर आपने ना सिर्फ कूड़ा करकट के जो ढेर जहाँ कहीं भी पड़े हुए हैं शहरों में, ज़ाहिर है ज़्यादातर ये इस तरह की गंदगी जो वो शहरों में ही है, बड़े शहरों में ख़ास तौर पे लाहौर है, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और इस तरह के दीगर शहर जो हैं, उन्होंने कहा जी ये कूड़ा करकट बिल्कुल यहाँ से उठ जाना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। फिर उन्होंने सीवरेज की बहाली के हवाले से बात की है। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि जहाँ कहीं भी पानी जोड़ों की शक्ल में मौजूद है उसको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए और ये काम जो ना हंगामी बुनियादों पर शुरू किया जाए। सिर्फ 1 महीना का टाइम है, 1 महीने के टाइम के बाद मैं दोबारा चेक करूँगी। अगर कहीं पे मुझे कूड़ा करकट, गंदगी या सीवरेज की कोई ख़राब सिस्टम जो है नज़र आया तो फिर जो है ना वो उन्होंने कहा जी कि मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यूँ जो है ना ये कहा जा सकता है कि मरियम नवाज़ ने जो है ना शहबाज स्पीड जो एक पूरी दुनिया में मशहूर थी उसकी जगह उसको ख़त्म करके मरियम स्पीड को मुतारफ़ करवाया है और 5वां गियर लगा दिया है। 5वें गियर में जो ना वो अपनी इस हुकूमती गाड़ी को चला रही हैं और अस्पतालों के दौरे, फिर मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशनों के दौरे, और आप देख रहे हैं कि वो इंतहाई एक्टिव सुबह 9 बजे जो है ना अपने दफ्तर पहुंच जाती हैं और काम जो है वो उन्होंने अपना एक माटो बना लिया है। जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे जो बाबाए कौम है उन्होंने फरमाया था काम काम और सिर्फ काम। तो मेरा ख़्याल है कि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने इस पर पूरी तरह अमल शुरू कर दिया है। अच्छा जी, दूसरा हमारा मौजू जो है ना कौमी असम्बली का पहला इजलास। ये पहला इजलास इंतहाई हंगामा खेज़ इजलास था। इसको शुरू में कुरान पाक की जो आयत है सूरह रहमान उसकी तलावत की गई। उसकी तलावत के बाद नात शरीफ भी पढ़ी गई और फिर कौमी तराना हुआ। सूरह रहमान की जो आयात तलावत की गई हैं उनका तर्जमा है कि हद से तजावज़ ना करो
اور نظام عدل قائم کرو اور تول میں انصاف کے ساتھ کام لو اور کم مت تولو۔ اب یہ کم مت تولنا جو ہے نا یہ صرف ترازو تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام معاملات جو ہیں زندگی کے آپ کے، اس میں آپ کا کسی کے ساتھ لین دین ہے یا کوئی اور زندگی کے معاملات ہیں، ان سب پہ یہ قرآن پاک کی جو مقدس آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ اب پھر وہاں پہ اجلاس جب شروع ہوا، یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو چکی، نعت شریف پڑھی جا چکی، اس کے بعد پھر قومی ترانہ ہوا، اس کے بعد پھر میاں شہباز شریف جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ اور محترمہ مریم نواز جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا قومی اسمبلی کے حال میں داخل ہوئے اور حلف اٹھایا، اور حلف اس حال میں کہ یہ جو ایوان ہے، مقدس ایوان ہے، اس کی پیشانی پہ باہر جو ہے اتنے بڑے بڑے حروف میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اسمبلی کے اندر اللہ تعالیٰ کے 100 اسماء حسنہ جو ہے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس چھت کے نیچے جو اراکین اسمبلی ہیں، اب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے لوگ جن کو ہروایا گیا ہے، فارم 45 کے مطابق وہ جیت رہے تھے، لیکن فارم 47 کے مطابق انہیں جتوایا گیا، اس میں بھی بے شمار غلطیاں تھیں۔ ان لوگوں کو وہاں اسمبلی میں جو ہے نا حلف اٹھایا انہوں نے، اور اس میں خواجہ آصف جو ہیں، خاص طور پہ میں ان کا ذکر کروں گا، جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن میں اس پر کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کے جب تقریر کی تو اس کے مندرجات پہ بھی ہم نہیں جاتے، انہوں نے جو کچھ بولا ہے اس پہ بھی نہیں جاتے، لیکن انہوں نے اپنے بازو سے ایک گھڑی اتار کے اس طرح لہرانا شروع کر دی۔ یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو ریحانہ ڈار کے مقابلے میں چند ہزار نہیں بلکہ اچھی خاصی جو نا لیڈ جو تھی ریحانہ ڈار کی ان سے ہار رہے تھے، اور آج اسمبلی میں ہم نے ان کو دیکھا جو ماضی میں کہا کرتے تھے کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ تو اب اس پر اور کیا تبصرہ کیا جائے۔ اب میں جو یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ اسمبلی جو ہے، یہ ہمارا مقدس ایوان جو ہے، عوام کا نمائندہ ایوان ہے، یہ پوری دنیا میں میری پہچان ہے۔ میری سے مراد میں 24 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایوان جو ہے یہ میری پہچان ہے، یہ میرا چہرہ ہے۔ آج میرے چہرے کو داغدار کیا گیا ہے۔ اس چہرے کے ساتھ جب میں غیر ملک میں جاؤں گا، کسی بیرونی ملک جاؤں گا، تو وہاں میں اپنا دفاع، اپنے ملک کا دفاع، اپنے پارلیمان کا دفاع کیسے کر پاؤں گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ الیکشن میں ہوا، عوام نے جو ووٹ دیے، ان کے ووٹوں کے ساتھ جو ہوا، ان کے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہوا، اس کے نتیجے میں جو ایوان آج جس نے حلف اٹھایا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم خواہش کر رہے ہیں کہ بیرونی دنیا جو ہے وہ یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کرے۔ ان حالات میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اپنے وہ لوگ جو بیرون ملک مقیم ہیں، اوورسیز پاکستانی جن کو اپنے ملک سے محبت ہے، وہ بھی ان حالات میں یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے، اس پر مجھے کسی لمبے چوڑے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں نے اپنے رن ڈاؤن میں بتایا تھا کہ عظمیٰ بخاری جو ہے حکومت پنجاب کی ترجمان، انہوں نے نوجوانوں کو تمیز سکھانے کا ذمہ لے لیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نوجوانوں کو تمیز سکھاؤں گی۔ اسی سانس میں جب یہ بات کر رہی تھیں تو انہوں نے کہا جی کہ تحریک فساد، تحریک انصاف کو انہوں نے تحریک فساد کہا ہے۔ تحریک فساد نے بدتمیزی کی تربیت سکھائی ہے نوجوانوں کو، وہ بدتمیز ہو چکے ہیں، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اس طرح کی کچھ اور انہوں نے باتیں کی ہیں جو میں ساری یہاں پہ بیان نہیں کرتا، لیکن دوسری سانس، اسی سانس میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں ان نوجوانوں کو تمیز سکھاؤں گی۔ تو تمیز سکھانے والے جو نا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ میڈم عظمیٰ، آپ ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں۔ پہلے آپ خود جو نا یہ اپنے الفاظ جب آپ بولتی ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوالے سے، تو ان پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیا کریں کہ وہ کہیں تمیز کا جو دائرہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس سے باہر تو نہیں جا رہے وہ الفاظ۔ تو یہ دستبستہ آپ سے عرض ہے کہ اس طرح جو نا آپ تھوڑا سا غور کر لیا کریں۔ اچھا جی، چوتھا موضوع جو ہے نا وہ
عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو ہیں، انہوں نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے اور لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں، اور جو حکومتی بینچز اب ظاہر ہے حکومت بننے جا رہی ہے تو اس کو ہم حکومتی بینچ کہیں گے، مسلم لیگ نون ہے خاص طور پہ، وہ جو ہے نا اس پہ بڑی سخت تنقید کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ ملک دشمنی ہے، ہمارے ملک کے ساتھ دشمنی ہے، عوام کے ساتھ دشمنی ہے. خاص طور پہ اسحاق ڈار جو ہے نا وہ اس کو سب سے بڑی دشمنی قرار دے رہے ہیں ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ. یہ جو خط ہے عمران خان کا آئی ایم ایف کو لکھا گیا ہے، اس کو عوام اور ملک کے ساتھ دشمنی قرار دے رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ دوسری جو نا سانس میں وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب اس کی اہمیت نہیں ہے، آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں، تو پھر اتنا وویلا کیوں؟ آپ پھر اس پر اتنی لے دے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آئی ایم ایف کو لکھا گیا یہ عمران خان کا جو خط ہے یہ ہومیوپیتھک ٹائپ خط ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کو قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے ملک پاکستان کو قرضہ نہ دیں یا اس کے ساتھ معاملات نہ کریں. انہوں نے صرف وہ بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ جو نا زیادتی ہوئی ہے، پہلے جو عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کی جو رائے ہے، وہ اس کو مقدم کیا جائے، اس کو آگے لایا جائے. عوامی مینڈیٹ جو ہے نا رکھنے والی حکومت جو ہے انشور کیا جائے کہ جو حکومت ہے اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ موجود ہے. یہ بات انہوں نے اپنے خط میں لکھی ہے. اور جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دشمنی ہے یا عوام کے ساتھ دشمنی ہے، وہیں پہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ واقعی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اسی جو بندوبست ہے، یہی جو اتحاد ہے، ابھی جو اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے اور 4 دیگر جماعتیں، یہ ٹوٹل 6 جماعتیں. یہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد 16 ماہ کا ہم نے دیکھا ہے، 16 ماہ کی حکومت دیکھی ہے، اس میں بھی یہی جماعتیں تھیں. انہی جماعتوں کے ساتھ، اسی اتحاد کے ساتھ آئی ایم ایف نے معاملات کیے تھے. ان کا ان پر اعتماد ہے. کیوں کہ آئی ایم ایف جو شرائط عائد کرتا ہے یہ منو ان اس پر عمل کرتے ہیں. یہ آگے نہیں دیکھتے کہ اس کا ہمارے ملک پر کیا اثر پڑے گا، ہمارے عوام پر کیا اثر پڑے گا جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. اور یہ جب حکومت بن جائے گی، اس کے 2-4 مہینے بعد جب ان کے ساتھ معاملات ہوں گے آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ، تو انہیں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آئی ایم ایف کو بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ بھی ان کے ساتھ معاملات کرنے میں بالکل جو ہے نا بالکل ایزی ہوں گے. اور وہ جو کچھ اس حکومت کو کہیں گے، اس کا ٹریک ریکارڈ ہے پیچھے بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کی شرائط پوری کی ہیں. پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اور آئندہ بھی یہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل کریں گے، ان کی جو شرائط ہوں گی تو ان پر ظاہر ہے عمل درآمد کریں گے. اس کا نتیجہ ظاہر ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. لیکن انہیں اس حکومت کو، ہماری یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام پر کتنا بوجھ پڑتا ہے، کیسے بوجھ پڑتا ہے، وہ کیسے سروائیو کریں گے. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، میں نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، کارکن ہیں، وہ جب میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پی ایس ایل کے جو میچ ہو رہے ہیں گراؤنڈ میں، تو وہاں پہ نعرہ بازی شروع کر دیتے ہیں، عمران خان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد. پھر گراؤنڈ کی سائڈوں پہ جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ پرچم لے کے گھومتے ہیں. تو وہ ایک دفعہ نہیں، کافی دفعہ جو نا اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ابھی 2-3 دن پہلے جب وہ حکومت سے جا رہے تھے، تو انہوں نے جاتے جاتے اس کا آسان حل یہ ڈھونڈا کہ تماشائی جو ہیں ان کو ٹکٹ جاری نہ کیے جائیں اور ان کی انٹری جو ہے گراؤنڈ میں، کرکٹ میچ کے گراؤنڈز میں بند کر دی جائے، تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا. لیکن اب جو ہے نا شنید یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تماشائیوں کا داخلہ بند کیا جائے، وہ اس فیصلے کو بدل کر اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ گراؤنڈ میں پولیس کے اہلکار جو ہے سادہ کپڑوں میں عوام کے اندر خود بیٹھیں گے. جہاں کہیں جس جگہ پہ جس رو میں عوام کی طرف سے جب کچھ اس طرح کے معاملات شروع ہوں گے، نعرہ بازی شروع ہوگی، ہلڑ بازی شروع ہوگی، بقول ان کے ہلڑ بازی شروع ہوگی، تو وہ سادہ کپڑوں میں بیٹھے ہوئے پولیس اہلکار یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں وہ ان کو وہیں پہ دبوچ لیں گے. اچھا جی، راولپنڈی میں جو میچ پی ایس ایل کے ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ہمارا جو اسٹیڈیم ہے، کرکٹ اسٹیڈیم، یہ راولپنڈی کے بالکل عین وسط میں، دل میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم پر واقع ہے.
جو مری روڈ بڑی مصروف ترین شاہراہ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف جو ہے آئی جے پی روڈ ہے، وہ ظاہر ہے کہ دیگر شہروں سے آنے والی جتنی ٹریفک ہے اسی پہ چلتی ہے، یہاں پہ کچھ جو نا پرابلمز ہوں گی، ظاہر ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی۔ اب اس میں ہمارے ایک اخبار نویس بھائی ہیں، انہوں نے پوری رپورٹ جو ہے نا وہ شائع کی ہے اپنے اخبار میں چاہتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سپر لیگ کے لیے راولپنڈی پولیس نے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دی ہے، اور انہوں نے 99 ایک کم 100 پکٹس جو ہیں پولیس چوکیاں، عارضی پولیس چوکیاں جو ہوتی ہیں وہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 162 ایسی جگہیں روف ٹاپ عمارتوں کی چھتوں پر، وہاں بھی 162 سے زائد ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ پولیس کے اہلکار جو ہے نا تعینات ہوں گے، اور یہ ٹوٹل تعداد جو پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو نا سیکیورٹی کے حوالے سے تعینات ہوں گے ان کی تعداد 4586۔ جی ہاں، 4586 بہت بڑی تعداد ہے پولیس اہلکاروں کی جو تعینات ہوگی۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں میٹرو جو بس ہے راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان چلتی ہے، اس کے کچھ اسٹیشن جو ہیں فیض آباد کا ہو گیا، شمس آباد کا ہے، رحمان آباد کا ہے، یہ اسٹیشن کمپلیٹلی بند ہوں گے۔ ہر اسٹیشن کے ساتھ جو ہے پولیس کی پکٹ ہوگی۔ پھر میٹرو بس جب چلے گی، میٹرو بس کے اندر بھی جانا پولیس کے اہلکار سادہ کپڑوں میں وہ ہوں گے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس طرح کے کچھ اور ارینجمنٹس بھی کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی میچ ہوئے ہیں وہ چاہے پی ایس ایل کے ہوں یا کسی دوسرے ملک کی ٹیم یہاں پہ آئی ہو، راولپنڈی میں جتنے بھی میچ ہوتے ہیں اس میں مری روڈ کو مکمل سیل کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کی آمد و رفت، اس میں بوڑھے مریض بھی ہوتے ہیں، اسکول میں جانے والے بچے بھی ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان سب کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ خواتین کو۔ یہ ہماری تجویز تھی، اور عوامی جو مطالبات ہیں یا لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ یہ اگر کرکٹ سٹیڈیم جو ہے راولپنڈی کی اس جگہ سے جہاں پہ اس وقت موجود ہے، جہاں پہ میچ ہوتے ہیں، اس کو کہیں دائیں بائیں شہر سے باہر جو نا منتقل کر دیا جائے، وہاں پہ اچھا سٹیڈیم بنا دیا جائے، تو یہ شہریوں کو جو آئے روز کی تکلیف ہوتی ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے آج کے موضوعات، ان پر میرا تبصرہ۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔